होगी, लफ्ज पे गौर कीजिएगा, कभी शर्मिंदगी नहीं होगी, कभी इसको अल्लाह पाक हमेशा सखरू करेंगे। सिर्फ 45 बार क्या पढ़ेगा? इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं, और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता। सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। फिर फरमाया, पर मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों, और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तो चाहता है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, जो ये अमल करेगा 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी, और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा, और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा, और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल। अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले, दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो, और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो, और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं, और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए चाहते हैं। असनाद के साथ मौजूद हैं, सनदों के साथ मौजूद हैं। अगर मुझे पता नहीं, ये मेरी कमजोरी है, नावाकफियत की बुनियाद पे अगर मैं कहता हूं ये कहां लिखा है, तो जहां लिखा है मैं पढ़ता नहीं हूं, जहां लिखा हुआ है वो मुझे याद नहीं है। ये उलूम मौजूद हैं। मैं एक अमल बताता हूं। इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। गौर से सुनिएगा, मैं अहलुल बैत की अजमतों को सलाम कहता हूं और उनके एहसानात का बोझ अपने सर पे लिए हुए कब्र तक जाऊंगा, कभी नहीं उतार सकूंगा। मैं आले रसूल की इज्जतों को सलाम कहता हूं, उनकी इज्जतों के तस्करी करता रहूंगा, लेकिन कभी कर नहीं सकूंगा, हत्ता कि मौत आके मुझे छू लेगी। मैं आले रसूल की इतरतों को हमेशा लिखता रहूंगा, पर कलम मेरा साथ, हाथ मेरा साथ और सांसें मेरा साथ छोड़ जाएंगी। उनकी इतरतें मैं बयान नहीं कर सकूंगा। वो अर्श से फर्श तक मौजूद हैं और हमेशा मौजूद रहेंगी। एक शख्स उनकी बारगाह में हाजिर हुआ। आका, आका, सातों आसमां दोहराएं और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गई। कहा, आसमान से रिज़्क़ आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। आसमान का रिज़्क़ सारा खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। जिंदगी की उलझने में हूं, जिसके लिए आसमान का रिज़्क़, राहत, इज्जत, बरकत, वुसअत, वक़्त, मकाम आसमानों से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए, और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए, सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद में उलझा हुआ रहेगा और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा। सारी जिंदगी इसमें बंधा रहेगा। आसमान से मेरे लिए रिज़्क़ बंद हो गया, रहमतें बंद हो गई और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और कहा कि एक जिन है, मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुंडेर में बैठता है
اور منڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے، اس جادو کے پڑھنے سے میری کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں گندگی ہوتی ہے، اور گھر میں نفرت ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں حالات کی تنگی ہے، ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے۔ لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، اس لیے رک جاتا ہوں۔ اے اللہ کے ولی، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے، درمیان میں کوئی ندیاں آئیں، کوئی دریا آئے، کوئی سمندر آئے، 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے، اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا آیا ہوں، اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داستان، میرے بھی کوئی دل کی فریاد، میرے بھی کوئی، کہ آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے، زمین بھی ناراض ہے، 7 آسمان 7 زمین مجھ سے ناراض ہیں۔ فرمایا اس کے غم کی داستان ایسی تھی، اس کے غم کی داستان ایسی تھی کہ مجمع میں ہر شخص بیٹھا، خود سید بادشاہ امام آل رسول وہ بھی بیٹھے، فرمایا آنسو بہا رہے تھے، اس کا غم، اس کی قسمہ پرسی کی حالت، اس کی حالات کی تنگیاں، اس کی حالات کی سختیاں اور اس کا انداز بیان، اور کہا کہ پھر وہ غم بیان کرتے ہوئے غم کے قصیدے پڑھتا تھا۔ کیوں؟ عرب پیدائشی ان کے اندر اشعار گھلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پیدائشی شاعر ہوتے ہیں، وہ اندر اشعار کہتا تھا، باہر پڑھتا تھا، اور کہا اس نے مجمع کو رلا دی۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اپنا منام بتاتا ہوں، منام ایک خواب سناتا ہوں، اور اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے، اس خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے، اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے، اس خواب کے اندر تیری تعبیر الجھنوں کا حل موجود ہے۔ اور پھر اپنا خواب سنائے۔ فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے، فرمانے لگے محمد، ان کا نام محمد تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمان تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑ دیں اور 7 زمینیں تجھ پہ نعمتیں اگلنا بھول جائیں، تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی برکتیں تجھ پہ برسیں اور 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی نعمتیں تجھ پہ اگلیں۔ پھر فرمایا اور میں تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں۔ تو چاہتا ہے؟ میں ہاں چاہتا ہوں، عطا کیجئے۔ تو فرمایا پھر میرے ساتھ پڑھ، اور فرمایا مجھے پڑھایا اور پھر پڑھایا اور پھر پڑھایا، اور یوں تکرار کرتے کرتے 7 دفعہ فرمایا۔ کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ فرمایا، پھر پڑھایا، پھر پڑھایا، پھر پڑھایا، اور پھر پڑھا کے فرمایا میرے سینے پہ انہوں نے دم کر دیا اور میرے سینے میں ایک ٹھنڈک پہنچی، اور فرمایا پھر اس کے بعد میں نے یہ اپنے لیے پڑھنا شروع کیا، اور جو بھی مصیبتوں کا مارا، تکلیفوں کا مارا، حالات کا مارا آیا، میں نے اس پہ پڑھنا اور اس کو دینا شروع کر دیا، اور اس نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ محدثین نے لکھا ہے جو یہ عمل کرے گا، اگر 7 نہیں 70 جادوگر، 70 نہیں 100 جادوگر، 100 نہیں 70,000 جادوگر، 70,000 نہیں 70 لاکھ جادوگر اس پہ جادو کریں گے تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے، برکتوں کے، عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے، مصیبتیں اس سے دور ہوں گی، جادو اس سے خطا ہوگا اور دشمن ناکام ہوگا، حالات کی تلخیاں دور ہوں گی، اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں، خوشحالیاں عطا کرے گا، راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا، اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی، آسمان رحمتیں برسائے گا، سمندر نعمتیں عطا کرے گا، اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले, दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो, और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो, और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं। और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए, चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शेख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया, और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमान मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वो हिल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं और इसी महफिल में लेने हैं। हमें एहसास हो कि हमारी झोली भरी हुई है, हम खाली झोली लेकर आए थे और इंशाअल्लाह भरी झोली लेकर जाएंगे। इंशाअल्लाह कहें, इंशाअल्लाह कहें, भरी झोली लेकर जाएंगे। बंदिशों के ताले आज टूट जाएंगे इंशाअल्लाह, मुश्किलों के ताले टूट जाएंगे, हादसात और मुश्किलात और मसाइल के ताले टूट जाएंगे। मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और औलियाए मोहम्मद की निस्बत से वो ताले टूट जाएंगे। यकम मुहर्रम में हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की मोहब्बतों की निस्बत से वो इंशाअल्लाह ताले टूट जाएंगे। आए फिर हम दरूद पाक पढ़ते हैं और वो चाबियां कुरान पाक की वो 7 आयात पढ़ते हैं और उनको पढ़ा। फिर मुहद्दिसीन ने एक और बात लिखी है जो उससे भी बड़ी ताकतवर बात है, वो भी सुनाऊंगा। बेरोजगार को रिज़्क, बीमारों को सेहत मिलेगी इंशाअल्लाह। जो मुरादें दिल में आए लाए हैं पूरी होंगी, जो सख्तियां तलवाएं पूरी होंगी, जो परेशानियां दूर करवाएं पूरी होंगी, और इंशाअल्लाह ये चीजें मिलेंगी इंशाअल्लाह। कहें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़ें, पढ़ लिया, पढ़े मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान हैं और ये 7 जमीन हैं और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 के अदद के साथ कायनात का निजाम है, कायनात का निजाम है 7, इसके साथ कायनात जुड़ी हुई है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये 7 सलाम है। हम इसको पढ़ते हैं, बड़ी तासीर है इसकी। आले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए। वो देहाती था, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है, सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। वो बद्दू देहाती सहराई था, उसको 7 सलाम सिखाए।
اور فرمایا اس کو 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کر، اگر حالات کی سختی تنگی زیادہ ہے تو جتنا زیادہ پڑھ لیا کر، بس کوئی تعداد نہیں۔ اہل محفل بتاتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد ایک شخص آیا، اس کے پاس قافلہ تھا، اس کے اونٹ دیباج سے سجے ہوئے تھے، جس کو آپ بوسکی اور کرنڈی کہتے ہیں، جس کو آپ پاکستان کا دنیا کا مہنگا کپڑا کہتے ہیں، ریشم۔ اتنا تو تھا کہ اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے، جاگ رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں، اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے۔ اور وہ کہنے لگا آسمان مجھ سے راضی ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی۔ بس کہا کہ وہ رو رہا تھا اور یہ 2 لفظ کہہ رہا تھا، آسمان مجھ سے راضی ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی۔ کیوں؟ آسمانوں کا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ اصل میں کون راضی ہوا؟ آسمانوں کا رب راضی ہوا، اور زمین میرے لیے وسیع ہو گئی، یہ دوسرا راز ہے۔ ان 2 رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے لفظ جو اختیار کیا عربی زبان میں، لفظ جو ملا ہے مجھے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج اپنا منہ چھپائے اس سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ سورج اپنا منہ چھپائے یعنی شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے اور اس کی ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج صبح ایک سائل آیا تھا، امام زین العابدین حضرت علی ان کا نام تھا، حسین کے بیٹے ہیں اور علی کے پوتے ہیں، فرمایا کہ علی فرماتے ہیں میرے پاس سائل آیا تھا، امام زین العابدین فرماتے ہیں دکھیارا تھا، غم کا مارا تھا، آج میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اور پھر فرمایا میں جس کے لیے بھی یہ دعا کروں، سورج اس سے پہلے کہ اپنا منہ چھپائے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس اختتامی محفل میں میں اس دعا میں لگا کے مغرب تک اس دعا میں لگاؤں گا۔ چاہتے ہیں اس میں دعا میں لگ جائیں؟ چاہتے ہیں؟ وجد سے، کیفیتوں سے، پورے درد سے۔ اور پھر اس دعا کو ہم نے ہدیہ کرنا ہے۔ کس کو؟ سن لیں ذرا، کس کو ہدیہ کرنا ہے؟ آل رسول جتنے بھی ہیں، شہداء کربلا جتنے بھی ہیں، ان کو ہدیہ کرنا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے۔ میرے حضور کے یار غار یار مزار جتنے اصحاب رسول ہیں ان کو ہدیہ کرنا ہے، اور فرشتوں کو ہدیہ کرنا ہے، اور ہدیہ کرنے کے بعد پھر اپنے مقصد کی دعائیں بھی ساتھ مانگتے رہنا ہے۔ اس میں ایک واقعہ، ایک محدث، ایک بزرگ، ایک ولی پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں ان کے مزار پہ بھی گیا بغداد میں، پھر ڈھونڈتے ڈھانڈتے اندرون بغداد میں ان کے تسبیح خانے خانقاہ پہ بھی گیا، جہاں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ کیا سکھاتے تھے؟ اللہ 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 اللہ۔ آمین۔ سکھاتے تھے۔ فرماتے ہیں میرے پاس جو بھی سائل آیا، پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی، اور تحفہ کس کا ہے؟ امام زین العابدین کا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جب بھی میرے پاس سائل آیا میں کسی کونے میں بٹھا دیتا ہوں، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے حضرت کی، میں سائل آیا کسی کونے میں بٹھا دیتا ہوں، کہتا ہوں پڑھ ویسے جیسے امام زین العابدین نے پڑھا تھا، اس کو پڑھ ویسے جیسے امام زین العابدین نے پڑھا تھا، اور اس وجدان سے پڑھ، اس درد سے پڑھ، سورج ڈوبنے سے پہلے تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ہیں وہ مسلسل پیچھے پڑے ہوئے ہیں جی، بس دعا کرنا سے جان چھوٹ جائے ہماری۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ ایک تسبیح صبح شام پڑھیں، اور اگر مزید تھوڑی سی توجہ کر لیں تو اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، یہ چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لیں، اور یہ 70 بار صبح شام پڑھیں، انشاءاللہ ہمیشہ حفاظت رہے گی، خیر و برکت رہے گی انشاءاللہ۔ کہاں قرآن پڑھنے والے مرتے کہاں مرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کے گھر کے جادو، جنات، نظر بد، اثرات، بے روزگاریاں، پریشانیاں، ناکامیاں
گلیاں راستے بند، کتنے لوگ تھے جن کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، صرف قرآن کی برکت سے۔ قرآن پڑھنے روز 10 منٹ دے دیں، قرآن پڑھنے کی برکت سے رب نے ان کی مشکلیں، پریشانیاں اور ناکامیاں دور کر دی۔ میرے پردادا کا 1933 میں وصال ہوا۔ کہا کہ وہ شام ڈھلے ہر بندے سے الوداع کر رہے تھے، پھر گئے مسجد کو الوداع کیا، پھر جو قرآن دن میں 3 دفعہ پڑھتے تھے اس کو پڑھا اور پھر الوداع کیا، اس کو پڑھا اور الوداع کیا۔ وہی قرآن میرے دادا 1960 میں فوت ہوئے، انہوں نے پڑھا اور اس کو الوداع کیا۔ وہ قرآن بوسیدہ قرآن آج بھی تبرکات میں نیچے جہاں تبرکات ہے وہاں پڑا ہوا ہے وہ قرآن پاک، اور میں نے اس قرآن کے انوکھے کمالات، انوکھی کرامات اور انوکھی قبولیت کے واقعات دیکھے۔ آپ پوچھیں یہ کیسے؟ ایک نا جج تھا بڑا نیک، بہت اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک کیس آیا تو ایک بندہ سچ پہ نہیں تھا، سچ پہ نہیں تھا، بار بار کہتا تھا میں قرآن اٹھاتا ہوں، میں قرآن اٹھاتا ہوں، یہ حق ہے، میں سچ پہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل کی پیشی دے دی، کل پھر آئیں، کل پھر آئیں۔ تو وہ کل آیا، تو کل آیا نا تو خود قرآن ساتھ لے آیا، انہوں نے دیکھا تو قرآن پاک نیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں اٹھانا، میں تجھے دیتا ہوں وہ اٹھا، پہلے منع کیا نہ اٹھا نہ کر، بہت روکا، اس نے کہا نہیں، پھر وہ قرآن پاک لے آئے جو روزانہ پڑھا جاتا تھا، پڑھ پڑھ کے بوسیدہ ہو گیا تھا، کہ اس کو اٹھا لے۔ پھر روکا جج نے، پھر روکا، نیک شریف انسان تھا جج، پھر روکا، وہ کہتا نہیں میں اٹھاؤں گا، میں حق پہ ہوں، انہوں نے یہ اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا قرآن تو ایک ہے، انہوں نے کہا واقعی ایک ہے، قرآن میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی 1 نمبر خوراک ہے، یہ بھی ہے، قرآن تو حق ہے، الفاظ سچے ہیں اس کے، پر یہ اٹھا۔ اس نے وہ پڑھا ہوا جو روز پڑھتا تھا جو قرآن وہ اٹھایا۔ کہا کہ تیسرے دن ہم اس کا جنازہ پڑھ رہے تھے اور بہت بری موت مرا، موت کا مجھے منظر بتایا، مناسب ہے۔ آپ کے گھر میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور مسلسل پڑھا جاتا ہے، اور اگر کوئی نیا قرآن پڑھائے نا اس کو بھی اٹھا کے پڑھا کرے، کہیں اس کی سسکیاں بھی ہوتی ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں تسبیح خانے میں آتا ہوں، روز ہر دفعہ نیا قرآن اٹھاتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور قرآن سے کہتا ہوں قرآن تجھے کسی نے ہاتھ لگایا نہیں لگایا، اچھا میرے لیے اللہ سے دعا تو کر دے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ مشکل ہے، میری یہ الجھن ہے، میری یہ پریشانی حل ہو جائے۔ کہا کہ قرآن پڑھتا ہوں اور پڑھ کے پھر چلا جاتا ہوں۔ کہنے لگا کہ میں کچھ عرصہ مسلسل یہ کام کرتا رہا اور یقین تھا اور یقین تھا اور یقین تھا، کرتا رہا کچھ عرصہ یہ سام اور مسلسل کرتا رہا۔ کہا کہ رب کا نظام چلا اور اللہ کا نظام چلا اور اللہ کی ترتیب چلی کہ اللہ نے میرے وہ مسائل اور مشکلات اور وہ پریشانیاں حل کی جو دنیا دیکھتی رہ گئی، اور دنیا حیران تھی کہ یہ مسائل مشکلات اور پریشانیاں کہاں تھی، تیری تو خاک بھی کب کی اڑا دی گئی ہوتی، شکر ہے ان کو ہواؤں پہ اختیار نہیں۔ کیسے ہو گیا، کس طرح ہو گیا؟ قرآن کی بد دعا سے بچے۔ دیکھیں کسی بزرگ، پیر، فقیر، درویش، ماں باپ، اللہ کے ولی کی بد دعا سے ہم کتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ پیر، فقیر، بزرگ اس قرآن کی وجہ سے تدبیر بزرگ بنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس قرآن کی وجہ سے تو وہ پیر، فقیر، بزرگ، درویش، پہنچی سرکار، اللہ والے قرآن کی وجہ سے بنے ہیں۔ تو سوچیں
اس قرآن کی بد دعا کتنی طاقتور اور کتنی سخت ہوگی، اس کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ اور نبی جی فلاں بزرگ کا میں نے دل دکھایا تھا اس لیے مصیبت آئی، اور جس قرآن کی وجہ سے بزرگ بنتے ہیں، جس قرآن کی وجہ سے ابدال غوث کلندر صالحین جس قرآن کی وجہ سے بنتے ہیں، تو اس قرآن کا کچھ نہیں، اس کی بد دعا کتنی لگے گی، اس کی بد دعا کتنی لگے گی۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ مہمان ہوئے، سلطان محمود بادشاہ ایک جگہ جو ہے وہ، تو وہاں بادشاہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے باقاعدہ قرآن منگوایا کہ بادشاہ ہے اگر اس کو قرآن پڑھنا پڑا تو کہیں ایسا نہ ہو پریشان ہو۔ تو اس نے بادشاہ نے اس کمرے میں جو شاہی مہمان خانہ تھا اس میں قرآن پاک بھی رکھ دیا۔ سلطان محمود غزنوی کو پتہ چلا تو ساری رات کروٹیں بدلتا رہا کہ قرآن کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، بس بے ادبی نہ ہو جائے۔ اسی میں رات گزر گئی۔ کسی نے پوچھا کیا؟ کہا بس بے ادبی نہ ہو جائے، اور میں اسی میں بے چین رہا۔ زندگی گزر گئی، موت آ گئی، اور موت کے بعد کسی نے پوچھا کیا بنا؟ کہا بس وہ ایک رات اللہ کو ایسی پسند ہے اللہ نے بخشش کر دی۔ 1974 میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی، اور قبر پھٹی تو 1000 سال کے بعد میت ویسی پڑی تھی۔ 1000 سال گزر گئے، اس کی میت ویسی پڑی تھی۔ عجیب، قرآن نے انوکھا نظام دیا۔ قرآن کو وقت دیں تھوڑا سا، اور قرآن سے معذرت کریں، قرآن سے معافی مانگیں، قرآن سے باتیں کریں۔ کہا جس نے اللہ سے باتیں کرنی ہے کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا اللہ سے باتیں کرنا چاہو گے؟ کہا قرآن پڑھنا شروع کر دو ایسے جیسے اللہ سے باتیں کر رہے ہو، اللہ تم سے باتیں کر رہے ہو، تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو، اللہ تم سے باتیں کر۔ ایک واقعہ سن، ایک جگہ جانا ہوا، بہت سفر کر کے ان کے گھر تک پہنچے۔ ایک کمرے میں کہتے تھے آپ یہاں نہ سوئیں، یہاں کچھ بس اوپر کی چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے جو ہے نا آپ کو تکلیف ہوگی۔ بعض اوقات چارپائیاں پلٹ دیتے ہیں، بعض اوقات بندے کا پاؤں موڑ دیتے ہیں، بعض اوقات بندے کو تکلیف دیتے ہیں، بعض اوقات بندے کو خود باندھ دیتے ہیں، بندہ چیختا ہے۔ وہ کئی واقعات کہاں ہم اس میں نہیں سوتے۔ لوگ تھے زیادہ، گھر تھا چھوٹا، سردی تھی اچھی خاصی۔ مجھے اس کمرے میں عافیت محسوس ہوئی۔ میں نے کہا مجھے تنہا یہاں سلا دے، کہ آپ نہ سوئیں، میں سلا دوں۔ خیر انہوں نے جھاڑ جھوڑ کے، وہاں کوئی چارپائی پڑی تھی پرانی، اس کو پہلے کھینچا، ٹھیک کیا، میں سو گیا۔ اچھا، میں سوتے ہوئے کچھ دعائیں ہیں، سورت ملک اور کچھ عمل تھوڑے سے ہیں، وہ میں کر کے سو گیا۔ صبح اٹھا تو وہ حیران تھے، کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ میں کچھ بھی نہیں ہوا، اور واقعی کچھ نہیں ہوا۔ جن آیا ہو، میں نے مقابلہ کیا ہو، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی داستان، کچھ بھی نہیں۔ کیسے نہیں ہوا؟ یہاں تو کچھ لوگ ہیں۔ اچھا، میں نے دوسری رات بھی وہیں سونا تھا، دوسری رات تو میں اللہ سے کہتا رہا، میں کہ یا اللہ تو اپنی علم غیب تو تیرے پاس ہے، تو میں یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب وہب لی من اسرار الدنیا والآخرہ، یہ بھی پڑھتا رہا۔ سورۃ علم نشرح بھی میں نے پڑھی، اور کچھ اعمال میری معمولات میں ہیں۔ میں کہ یا اللہ تو مجھے سجھا دے، بتا دے، یا کیا
میں نے رات کو نا منظر دیکھا ایک عجیب و غریب، مجھے نہیں بھولے گا وہ منظر. یہ دیکھا کہ میں ایک بازار ہے وہاں کتابیں خرید رہا ہوں، تو کسی نے مجھے کہا یہ دکان ہے، یہاں قرآن پاک بہت لاجواب کاغذ کے بنتے ہیں اور ان قرآن سے خوشبو آتی ہے، انہوں نے کوئی ایسی خوشبو لگائی ہے اس سیاہی میں. تو میں نے کہا وہ قرآن لے لیا جائے. میں وہاں گیا تو پتہ چلا کہ وہ مجھے جاننے والے تھے کہ جی آپ فلاں کتاب ہے، آپ کی فلاں کتاب ہے، بس آپ قرآن پاک لے جائیں، آپ پڑھیں گے ہمیں ثواب ہوگا، ہم آپ سے پیسے نہیں لیتے. میں کہا نہیں، میں پیسے دوں گا، آپ مجھ سے لے لیں. بس یہی بات ہو رہی تو میں نے محسوس کیا کہ قرآن پاک جو لیا تو قرآن پاک نے مجھ سے بولنا شروع کر دی. اب میں حیران اور وہ بھی حیران ہے، یہ کیسی آواز، قرآن بھی بولتا ہے؟ میں کہ پتہ نہیں، قرآن بول رہا ہے. قرآن کہنے لگا کہ آپ مجھے لے جائیں گے، پڑھیں گے صحیح؟ میں کہ پڑھوں گا. کہنے لگا وہی حال تو نہیں کریں گے جس کمرے میں آپ سوئے تھے اور میں اس کمرے میں کونے میں ہوں اور آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کمرے میں بڑے جنات ہیں، جادو ہیں. وہ تو میں ہوں، میں رات کو سسکیاں لیتا ہوں اور رات کو روتا ہوں اور دن کو روتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ جنہوں نے مجھے ویران کیا تو ان کو ویران کرتے. تو میں اب یقین جانیے ایک دم میری آنکھ کھل گئی. اچھا پیساختہ نا پتہ نہیں کون سی چیز تھی جس نے میرے ہاتھ نہ میرے ناک کی طرف کیے، وہی قرآن خوشبو والے کی خوشبو میرے ہاتھوں میں آ رہی تھی. کئی دن تک رہی. مجھے دو چیزیں نہیں بھولتی. ایک ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک درویش تھے، فوت ہو گئے. میں ان کے ہاں گیا، ان کی مسجد تھی. میں وضو سے پانی کروں تو خوشبو آئے. اچھا میں ٹوائلٹ میں گیا استنجے کے لیے، اس میں بھی خوشبو آئے. میں نے کہا پتہ نہیں انہوں نے کوئی کیوڑا، کوئی سندل، اس طرح کی خوشبو. چونکہ ہمارا خوشبو سے تعلق ہے، میں نے کہا یہ کوئی خوشبو ملائی ہوئی ہے، سندل اور کیوڑا ہے اس طرح. اچھا لوگ بوتلیں بھر بھر کے لے جا رہے تھے. میں نے کہا کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہہ رہے خوشبو والا پانی ہے. تو میں نے ان کے بیٹے سے کہا، بابا جی کا وصال ہو گیا، میں نے ان کے بیٹے سے کہا کہ یہ خوشبو کیوں ہے؟ کہہ رہے بابا رات کو جب اٹھ کے نا بہت قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پھر ہمارے پانی سے خوشبو شروع ہو جاتی. میں نے خود وہ خوشبو مجھے یاد ہے، وہ خوشبو مجھے یاد ہے. غالباً 2001 کی بات ہے، سردی تھی، رمضان تھا، روزے تھے اور سخت سردی تھی. غالباً 2000 یا 2001 کی بات. میں اس وقت جب اٹھا نا، پھر کہہ رہا ہوں میرے ہاتھوں میں خوشبو تھی اور کئی دن تک رہی. مجھے فوراً اٹھ کے میں نے لائٹ جلائی تو دیکھا تو اس وقت تقریباً 2 بجے کا وقت تھا. تو میں نے اٹھ کے ادھر دیکھا ادھر دیکھا. اچھا مجھے پتا نہیں، گھر والے میری محبت میں انہوں نے ایک بندہ بٹھایا ہوا تھا کہ جب اٹھیں رات کو کیا پتا کیا ضرورت ہو، وضو کی ضرورت ہو، ٹوائلٹ کی ضرورت ہو. وہاں ٹوائلٹ تھا تو گاؤں دور کر کے تھا اور وہاں کتے بھی تھے، تو انہوں نے ایک بندہ بٹھایا ہوا تھا. میں نے جو بتی چلائی تو وہ آگے کیا ہوا حضرت کیا ہوا؟ میں قرآن پاک یہاں پڑھا ہے. کہ ہاں پڑھا ہے، میں آپ کو دیتا ہوں. وہ چارپائیاں کھڑی ہوئی تھی پرانی، جیسے گھر میں جگہ تھوڑی ہو تو چارپائیاں پرانی کھڑی، ایک چارپائی کے آگے دوسری، دوسری کے آگے تیسری. اس نے وہ ہٹائی تو چھوٹی سی الماری تھی، تو اس میں قرآن پاک پڑا ہوا تھا اور اس قرآن پاک کو مٹی تھی، ساری دھول تھی. تو کہنے لگا یہ پڑا ہے. میں نے کہا یہ مجھے دے دو. میں نے تھوڑا سا وضو کیا اور اس کو پڑھا. میں نے کچھ چند صفحے، میں نے 4-5 صفحے پڑھ کے چوم کے میں نے رکھ دیا. پھر میں سو گیا. صبح اٹھ کے میں نے انہیں بلایا. میں نے کہا یہ جس تم کہتے تھے
اس گھر میں دیو ہے، جادو ہے، چیزیں ہیں، سونے نہیں دیتی، یوں کرتی ہیں، یہ بد دعائیں ہیں، اور یہ میرا خواب ہے، اور میں نے کہا میرے ہاتھوں سے خوشبو سونگو، نہ میرے پاس ہے یہ خوشبو، نہ تمہارے پاس ہے، کہاں سے آئی ہے؟ میں نے کہا یہ وہی خوشبو ہے۔ حیران ہو گئے کہ لیکن واقعی یہ قرآن تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے پڑھا ہے، سالوں سے، کتنے سالوں سے پڑھا، کتنے سالوں سے پڑھا قرآن۔ اور پھر انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا۔ میں نے کہا کوشش کریں اس قرآن کو جتنا زیادہ پڑھیں، پڑھا، اس کمرے سے وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی، وہ دھماکے بھی، وہ الٹنا پلٹنا بھی سب ختم ہو گیا۔ کیوں؟ ایک اور بات بتاؤ، ہر قرآن کے ہر لفظ، ہر حرف کے ساتھ موکلات ہیں۔ موکلات کہتے ہیں اس کے خود دام، موکلات ہیں۔ ہر قرآن کے ہر حرف، ہر لفظ، ہر آیت کے ساتھ موکلات ہیں، موکلات ہیں۔ ایک درویش نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کے پاس خچر تھا، وہ لوگوں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا تھا۔ ایک جگہ سامان لے کے جب لاج جا رہا تھا تو ایک معذور آدمی، ہاتھ پاؤں ٹانگوں سے معذور، کہنے لگا مجھے خچر پہ بٹھا لے، پیسے دوں گا، میں نے بھی وہیں جانا ہے جہاں تیری منزل ہے۔ اس نے پکڑ کے اس کو بٹھا لیا۔ جب بٹھا لیا تو وہاں آگے دو راہیں ہو گئیں۔ ایک راستہ وہ تھا جو عام مشہور راستہ تھا جس میں اکثر سواریاں جاتی تھی، ایک راستہ وہ تھا جو گمنام راستہ تھا، گمنام راستہ۔ تو کہنے لگا کہ وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ نا اس گمنام راستے سے چلیں، گمنام راستے سے۔ انہوں نے کہا یہ راستہ تو نہیں ہے۔ کہا نہیں ہے، مجھے راستہ آتا ہے، سبزہ بھی ہے، گھاس بھی ہے، پانی بھی ہے، اور یہ آپ کو مختصر راستہ بھی ہے۔ اس راستے میں چلتے چلتے وہ ایک وحشت ناک جنگل کی شکل اختیار کر گئے۔ تو کہنے لگے کہ دیکھا تو وہ ایک دم وہ معذور آدمی جو کہ ہاتھ پاؤں جس کے معذور تھے وہ ٹھیک ہو گیا، اور خچر سے چھلانگ مار کے اترا اور اس نے خنجر نکالا اور کہا میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، یہ چیزیں مال اسباب لے لے۔ اس نے کہا نہیں، میں تجھے قتل کروں گا، میرا اصول ہے۔ اور دیکھا تو وہاں کھوپڑیاں پڑی تھیں، کچھ انسانوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ اس نے کہا میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر سامان لیتا ہوں، یہ میرا اصول ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کر، مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ اب وہ ظالم خنجر لے کے کھڑا ہے، کہتے ٹھیک ہے 2 نفل پڑھ لے۔ اب اس کے کہتے ہیں کہ میرے منہ سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کیا پڑھوں؟ بے ساختہ منہ سے نکلی آیت اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ، اور کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو، بے قرار دلوں کی دعاؤں کو سننے والا؟ کون ہے جو بے چین اور بے قرار دلوں کی دعاؤں کو سننے والا؟ وہ کون ہے؟ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، کہا اچانک ایک گھوڑ سوار آیا ریب سے، اور اس گھوڑ سوار نے خنجر مارا، گھوڑ مارا اس کو، گھوڑ سوار نے، اور وہ مر گیا۔ اور جہاں گرا اس آگ اٹھی، شعلے اٹھے۔ تو کہا وہ گھوڑ سوار جانے لگا تو اس نے پوچھا میرے محسن اب کون ہے؟ آج کی اس مشکل لمحے اور مشکل گھڑی میں میرے پاس پہنچے، اب کون ہے؟ کہنے لگا میں اس آیت کا موکل ہوں، اس آیت کا غلام ہوں جو تو نے پڑھی ہے۔ قرآن کی کتنی 6066 کتنی آیات ہیں،
6600 وہی کتنی آیات ہیں اور کتنی زبریں ہیں، کتنے حرف ہیں، اور ہر آیت کے کتنے موکل ہوں گے، طاقتور ترین، اور وہ موکل آپ کے گھر کو، زندگی کو اگر برباد کرنے پہ لگ جائیں تو ہم تو ایک موکل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اس ایک موکل نے، اس آیت کے غلام نے اس ظالم کو آ کے غرز مارا، گرا، اور وہیں آگ کے شعلے اٹھے۔ سوچ، ہم تو ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جہاں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، پتہ نہیں اللہ کی کتنی مخلوق اور موکل ہیں، ہم تو ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ خیال کرو خود اور اپنے گھر والوں آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ اور اگر ہم آگ سے بچانا اور بچنا چاہتے ہیں، قرضوں کی آگ، جادو کی آگ، بیماریوں اور دکھوں اور مشکلوں اور پریشانیوں اور ناکامیوں کی آگ سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیں اس کے لیے قرآن کو ساتھ لیے بغیر بات نہیں بنے گی، قرآن کو ساتھ لیے بغیر بات نہیں بنے گی، اس کو ساتھ لینا پڑے گا۔ روز 10 منٹ، روز 10 منٹ۔ اچانک ملک کی تقسیم کا 1947 اگست میں اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا۔ یہ بندہ رحیم یار خان کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، ہندو تھا، یہ گیا ہوا تھا دلی سے آگے، یہ وہیں بیچارہ، ہر طرف حادثات، جلاؤ گھیراؤ تھا، یہ وہیں کا ہو کے رہ گیا۔ اس نے تار بھیجا اپنے رحیم یار خان میں ایک دوست کو، تو اس نے کہا کہ مسلمان تھا وہ، میری بیوی، اس کی اولاد نہیں تھی، میری بیوی کو لے کے تانگے میں بٹھا کے فلاں جگہ سارے ہندو جمع ہو رہے ہیں، تو میری بیوی کو بھی وہیں پہنچا دے، پھر وہ قافلے اکٹھے ہو کے میرے پاس، میری بیوی بھی انہی قافلوں میں ساتھ آ جائے گی۔ اب یہ تانگا لے کے پہنچا، اس نے تانگے والے سے پہلے سے بات کر لی تھی کہ اس کی نیت، اس کا جذبہ، اس میں کھوٹ آ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ ایسے ایسے یہ تار آیا ہے، وہ خاتون بھی جانتی تھی کہ یہ میرے شوہر کا دوست ہے، فوراً نکلنا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی گھر سے اٹھایا لیا تو فوراً نکلی، فوراً نکلی۔ یہ کسی ویرانے کی طرف لے جا رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ ہم نے تو اسٹیشن کی طرف جانا تھا، میں کئی بار گئی ہوں اور وہاں سارے جمع ہو رہے تھے ہندو، تو ہمیں تو وہاں جانا تھا، سکھ ہندو سارے وہاں جمع ہو رہے تھے۔ اس نے اتر کے اس کو پکڑا، اس نے چھڑوایا، اب یہ کش مکش ہوئی۔ آخرکار اس نے دیکھا نا کہ یہ اپنے ارادے سے ہٹنے والا نہیں، تو اس نے کھینچ کے اپنے گلے سے ایک تعویذ نکالا اور کہا کہ یہ میں تمہاری اولاد نہیں، کسی پیر سے تعویذ لیا ہے اور اس میں قرآن لکھا ہے، تجھے اس قرآن کا واسطہ مجھے چھوڑ دے، میری اولاد نہیں۔ میں کوئی پیر کے پاس گئی تھی، اس نے یہ قرآن کا لکھا ہوا کچھ آیتیں ہیں، یہ مجھے تعویذ بنا کے دیا کہ تیری اولاد ہو جائے، میں نے یہ قرآن کا تجھے دے رہا ہوں واسطہ۔ یہ باز نہ آیا، تھوڑی دیر ہوئی تو اس کا جسم لڑکھڑانے لگا، اور لڑکھڑایا تو یہ گرا، دیکھا تو ایک کالا سانپ تھا، یہ اس کو کاٹ کے جا رہا تھا۔ اور جب تانگے والے نے دیکھا تو کپڑے خاتون کے پھٹ گئے تھے، اس نے اپنے سر کی پگڑی وہ صافہ اتار کے اس کو دیا، اس نے جسم لپیٹا اور معافی مانگ کے تانگے والا اس کی لاش وہیں چھوڑ کے اس کو بٹھا کے اسٹیشن پہ لے کے چھوڑ کے چلا گیا۔ قرآن کے ساتھ اگر مسائل کا حل کرانا چاہتے ہیں اور مشکلات کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، قرآن کو روزانہ 10 منٹ دے دیں۔ سمجھ نہیں آتا، پڑھیں،
پڑھنا نہیں آتا پڑھیں، مانا نہیں آتا پڑھیں، سیکھنے کی کوشش کریں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے، بہت غریب تھے، مرغیاں پالی ہوئی تھیں، ان کے انڈے بیچتے تھے، اور بھی مزدوریاں کرتی تھی ان کی بیوی. وہ اور ان کی بیوی دونوں جو جنت البقیع میں سو رہے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ مجھے قرآن کا شوق تھا، میں تھوڑا سا سبق لیتا تھا، باپ کہتا تھا بکریاں چرا، مجھے پڑھنے کا شوق تھا. کہا کہ باپ کی بکریاں لے کے چرانے جاتا تھا، وہاں ایک درویش تھے، مجھے سبق دے کے نا میری جو بکریاں چرانے والی لاٹھی ہوتی تھی اس پہ ایک چھری سے نشان لگا دیتے تھے کہ آج تو میں نے یہ سبق دے دیا. کہا کہ وہ نشان دیکھتے تھے اور سبق سنتے تھے، پھر دے کے اگلا چھری سے نشان لگا دیتے تھے، اور کہا اسی طرح بکریاں چراتے چراتے میں نے سب کچھ پڑھ لیا. بکریاں اصل طلب ہوتی ہیں، اصل تو تڑپ ہوتی ہے، اصل تو جذبہ ہوتا ہے، طلب تڑپ اور جذبہ ہوتا ہے، اصل تو وہی ہوتا ہے. اور پھر رب نے جو ان کو نوازا اور رب نے جو ان کو عطا کیا اور عطا کی اور جو رب نے ان کو رنگا، 10 صورتیں 10 راز. آج ہماری سورت تبت یدا ہے، سورت لہب ہے، سورت لہب ہے. 19 بار صرف سورت لہب. جو بندہ پڑھے گا اور چاہتا ہے کہ میرا تبادلہ یہاں سے وہاں ہو جائے، ہو جاتا ہے. 19 بار سورت لہب ہر نماز کے بعد. اور سورت لہب وہ سورت ہے جس میں میرے آقا کی 2 بیٹیوں کو اس ظالم نے طلاقیں دے دی. اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ اپنے جتنے بڑی ہستیاں ہوتی ہیں اللہ ان پہ آزمائشیں آتی ہیں، اور آزمائشیں آتی ہیں مجھے آپ کو سبق دینے کے لیے، زندگی کا نظام سمجھانے کے لیے. اللہ کے دوستوں پہ آتی. تو اس پہ سورت لہب اتری، اور اللہ کا ایسا نظام چلا، اللہ کی ایسی ترتیب چلی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، بد دعا فرمائی کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ان پہ کوئی کتا مسلط کر دے. یا اللہ تو اپنے کتوں میں سے ان پہ کتا مسلط کر دے. آمین کہے. اللہ کا وہ پلا کہ وہ ایک سفر میں تھے، اور سفر میں وہ سارے انہوں نے کہا کہ ادھر ادھر سامان رکھ دیں، ادھر ادھر بندے سو جائیں. لیکن ایک درندہ آیا اور ان کو پھاڑ چیر کے چلا گیا. وہ سارے سوتے رہ گئے، ساری اوٹیں دیواریں اور سب کچھ کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے. سورت لہب پڑھیں میرے ساتھ 3 بار. سورت لہب جن کو آتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ. آج بھی سورت لہب اس کی طاقت اور تاثیر میں انتہائی کمال ہے، اس کی طاقت اور تاثیر میں انتہائی کمال ہے. ایک صاحب نے اپنا واقعہ لکھا، کہنے لگے کہ میں باہرلے ملک پڑھنے چلا گیا، اور پھر
پہلے علی گڑھ میں پڑھا، پھر باہر ملک پڑھنے چلا گیا. وہاں میں نے ایک انگریز خاتون سے شادی کر لی. پھر اپنے وطن آیا تو وہ بھی ساتھ آ گئے. تو کہا اس کے مزاج میں سلیقہ تھا، صفائی، سلیقہ، ستھرائی. کہا میری نامرادی دیکھیں یا نادانی دیکھیں، باپ دادا تھے تو قرآن پڑھتے تھے، میں آیا تو میں نے قرآن سے مناسبت نہ کی. اس نے گھر کا جو بھی کاٹ کباڑا تھا، اس خاتون نے ملازموں کو کہا سب صفائیاں کرو، ستھرائیاں کرو، اکٹھا کرو. اس نے قرآن پاک بھی نعوذ باللہ اٹھا کے کاٹ کباڑے. کہ میں آیا نا، میں نے دیکھا گھر صاف ستھرا، ہر چیز. اچانک خیال آیا قرآن پاک پڑھا تھا، میں ہوں مجرم لیکن ادب تو ضروری ہے. تو کہا کہ میں نے وہ قرآن پاک دیکھا تو قرآن نہیں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا بیوی سے، میں نے کہا یہاں ایک لپٹا ہوا ایک کتاب پڑھی تھی قرآن. کہنے لگا ہاں ایک کتاب پڑھی تھی اور اس پہ ڈسٹ مٹی تھی، وہ پرانی ہو چکی تھی. میں نے اٹھا کے ادھر گیا تو کہا کہ نعوذ باللہ قرآن جو ہے کاٹ کباڑے میں پڑا ہوا تھا. اٹھایا، اس کو جھاڑا اور بیوی سے ناراض ہوا، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ ہماری مقدس کتاب ہے، ہماری محترم کتاب ہے، تم نے کیا کیا اور یہ کیوں کیا؟ کہا کہ اس سے میں ناراض ہوا. وہ بیچاری پریشان ہوئی. کہا آپ نے آج تک، میں نے تو آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور آج تک آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ آپ کی مقدس کتاب ہے. کہا کہ بس اس کے یہ لفظ تھے جو میرے اندر چیر گئے کہ میں نے آج تک تو آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور مجھے پتا نہیں آپ کی مقدس کتاب ہے. بس یہ لفظ کہا کہ مجھے چیر گئے اور لفظ مجھے کھا گئے. کہا بس میں روتا رہا اور میرے رونے پہ پریشان ہے کہ میری غلطی کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں، آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گی. اور کہا کہ پھر میں نے قرآن پاک سے فیصلہ کیا، گلے لگا کے، سینے لگا کے بہت رویا، بہت رویا. میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج کے بعد قرآن کو نہیں بولوں گا. کہا میری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، میری اولاد نہیں ہوئی تھی. کہا کہ اس رونے سے 2 چیزیں ملی، ایک میری بیوی قبول اسلام پہ آ گئی، ایک مجھے اللہ نے بیٹا دے دیا. اس رونے سے، اس ندامت سے کہ اللہ پاک نے اس کے سینے میں نور ہدایت مدینے والے کا کلمہ داخل کر دیا. اور دوسرا اللہ پاک جل شانہ نے مجھے بیٹا عطا فرما دی، بیٹا عطا فرما دی. قرآن پاک کو روزانہ 10 منٹ دے دیا کرے. کیا خیال؟ 10 منٹ دے دیا کرے. گھر سے بلائیں آفتے ٹلیں گی، ورنہ ایک خطرہ ہے. قرآن پاک کی ہر آیت کے سینکڑوں ہزاروں موکل ہیں، اگر وہ ایک موکل بھی ہماری بربادی اور تباہی کا فیصلہ کر لے، دنیا کی کوئی طاقتیں ہمیں نہیں بچا سکتی اور دنیا کی قوتیں ہمیں نہیں بچا سکتی اور دنیا کا کتنا بڑا نظام ہمیں نہیں بچا سکتا اگر ایک موکل بھی فیصلہ کر لے. ایک موکل بھی فیصلہ کر لے. کتنے گھر ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پر جادو ہے، ہمارے پر جنات ہیں، ہمارے پر اثرات ہیں، ہمارے گھر پہ کسی نے کیا کرایا ہے. پیسے دے 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 کے دیوانے ہو گئے اور پیسے دے دے کے تھک گئے اور ان پیسوں سے کچھ بھی نہ ہوا. لیکن وہی تھے جنہوں نے قرآن سے کچھ رابطہ بڑھایا اور قرآن پاک سے کوئی تعلق بڑھایا، قرآن پاک سے کوئی راہ اور رسم بڑھائی اور محبتیں اور نسبتیں بڑھائیں. وہی لوگ تھے. اللہ پاک کا ایسا کوئی نظام چلا برکتوں، رحمتوں، راحتوں، عافیتوں کا کہ ان کے لیے برکت کے دروازے، ان کے لیے وسعت کے دروازے، ان کے لیے رزق کے دروازے، ان کے لیے صحت کے دروازے کھل گئے. کہتے تھے ہم تو سمجھتے تھے ہمارے پر
کسی نے کیا کرایا ہے، ہر وقت تو کیا کرایہ نہیں ہوتا، ہر لمحہ تو یہی کچھ نہیں ہوتا، کچھ دنیا میں اور اسباب سبب بھی تو ہیں، کچھ دنیا میں کوئی نظام اور بھی تو ہے۔ ہر چیز میں ہم کہیں یہ کیا کرایا ہے، کیسے مانوں، کیسے سمجھوں؟ میرے سامنے تو واقعات و مشاہدات جو میں آپ کو تھوڑے سے بیان کر رہا ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے پاس ایک جن آتا تھا اور کہا کہ وہ جن سے میرا تعلق تھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رات کو جن آ کے بیٹھ جاتا تھا، میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، کہا اس انداز سے کہ گھر والوں کو پتہ ہی نہ چلتا تھا، اور میں اور جنات گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ مسلمان جن تھا، نیک جن تھا۔ تو میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا کہ آپ جنات قرآن پڑھتے ہیں؟ تو کہا بہت پڑھتے ہیں، اور انسانوں سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں، اور بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ کیسے پڑھتے ہیں؟ کہا کہ ہم میں سے ایسے جنات بھی ہیں یہ روزانہ 40 ختم کرتے ہیں، 10 ختم کرتے ہیں، 100 ختم کرتے ہیں۔ انسانوں میں بھی ایسے لوگ تاریخ نے بتائے ہیں جو روزانہ 10 ختم کرتے ہیں، ان تو انسانوں میں بھی تاریخ نے بتائے ہیں، تاریخ کے واقعات۔ کہا 100 سے زیادہ ختم کرتے ہیں، اور ہم قرآن بہت پڑھتے ہیں۔ مجھے اس صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ جنات کا تعلق ہے، کہنے لگے رمضان میں ہمارے ہاں ختم قرآن بہت ہوتے ہیں، رمضان کے علاوہ بہت ہوتے ہیں، اور پھر ہم قرآن، میں اس دن ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک صاحب تھے، ایک دور تھا ان کے پاس، بڑی گاڑی تھی، پجارو نئی آئی تھی، بہت بڑا ذمہ دار تھے، بہت بڑا نظام تھا، قدرت کا نظام چلا کہ کوئی ان پہ زوال آ گیا، اور ابھی وہ میرے پاس ایک دفعہ آئے، تو میں ان کی مخصوص خدمت بھی کرتا رہتا ہوں، تو میں نے کہا میں کبھی گزرتے ہوئے آپ کے گھر آؤں گا۔ کہنے لگا میں نے تو گھر آخری منزل پہ لیا ہوا ہے، 10,000 کرایہ ہے اس کا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، آپ سیڑھیاں کیسے چڑھیں گے؟ میں آ جاؤں گا۔ پرسوں کی بات ہے، میں ایک گزر رہا تھا تو میں نے فون کیا، میں نے کہا آپ کا گھر کرے؟ ہاں ایسے آ جائیں، گلی آئے گی، تو میں آ رہا ہوں نیچے۔ ایسے آتے آتے گلی آئی، خیر نیچے لے گئے، سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے میں کہا ٹھہر جائیں، میں سانس لے لوں، حالانکہ میں تسبیح خانے کی سیڑھیاں چڑھتا رہتا ہوں، اس کی کچھ مشق ہے۔ تو میں نے کہا کتنی سیڑھیاں ہوں گی؟ کہہ رہی جی 62 سیڑھیاں۔ وہاں گھر دیکھا بالکل ویران، اور تلک الایام نداولها بین الناس، کیا عروج دیکھا اس بندے کا، عروج کا بھی عروج میری آنکھوں کے سامنے۔ اب زوال نہیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، مولا ڈر کے مانگتا ہوں جو نعمت دی ہے نا اس کا اب زوال نہ دینا، وتحول عافیتک، عافیت دے کے نہ چھین لیں، وفجات نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہ کا انوکھا نظام ہے، انوکھا نظام۔ اور ایک بات بتا دو، قرآن پاک سے محبت کرنے والے، قرآن کو وقت دینے والے، ان کی نسلوں کو اللہ زوال سے بچاتا ہے، ان کی نسلوں کو اللہ زوال سے بچاتا ہے، ان کی نسلوں کو اللہ زوال سے بچاتا ہے۔ یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، اور یہ سچ ہے اور حق ہے کہ اللہ ان کی نسلوں کو زوال سے بچاتا ہے، اور ان کی نسلیں سدا بہار رہتی ہیں، ان کی نسلیں سدا بہار رہتی ہیں۔ اپنی زندگی میں قرآن کو گواہ بنا کے جائیں، قرآن سے دوستی کر کے جائیں، قرآن سے معافی مانگ کے جائیں،
قرآن کے ساتھ ندامت ہو، قرآن کے ساتھ استغفار ہو، قرآن کے ساتھ کچھ راز و نیاز ہو۔ ایک درویش مرنے لگے، کہنے لگے گھر والے رو رہے تھے، کیوں رو رہے ہیں؟ سب نے جانا ہے، میں بھی جا رہا ہوں، اور کہا میں قرآن کو تمہارے لیے سفارشی بنا کے جا رہا ہوں۔ جب بھی پریشان ہونا قرآن کو اٹھانا، سورت واقعہ پڑھنا یا فلاں صورتیں پڑھنا، اور پڑھ کے کہنا کہ اللہ تیرا وہ بندہ، میرا نام لینا جس نے قرآن کے ساتھ تجھ سے عہد و پیمان لیا تھا، ہمیں بھوک لگی ہے کھانا کھلا، پیاس لگی ہے اے اللہ ہمیں پانی پلا، اور اے اللہ ننگے ہیں ہمارا بدن ڈھانک دے، اے اللہ ہماری یہ ضرورت، ہماری یہ ضرورت، یہ کہنا، پھر یہ قرآن تمہیں اللہ سے سب کچھ منوا کے دے دے گا۔ ابا جی فوت ہو گئے، کہنے لگے والد صاحب فوت ہو گئے، والد صاحب تھے تو مرید آتے تھے، کوئی ہدیے لاتے تھے، کوئی چیزیں لاتے تھے، خدمت کرتے تھے، اور رونق تھا، آنا جانا تھا، خدمت والے چہل پہل تھی۔ والد صاحب گئے تو سب چیز چلی گئی، ہر چیز چلی گئی۔ تو کہا کہ والد صاحب کے بعد یاد آیا کہ انہوں نے تو قرآن کا فرمایا، کہا قرآن اٹھایا، اس کو پڑھا، اور پھر اللہ کو اپنے والد کا حوالہ دیا کہ یا اللہ میرے والد نے آپ سے یہ درخواست کی تھی، آپ سے یہ درخواست کی تھی، آپ سے یہ عرض کیا تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے میرے والد صاحب نے بھی مجھے یہ بتایا تھا، میں صبح سرحد کے ایک گاؤں میں گیا، دور افتادہ گاؤں میں، تو پرانی بات ہے، کہا کہ میرے والد نے بتایا تھا کہ بیٹا جب مر جاؤں نا پریشان نہ ہونا، اس قرآن کو میں نے اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اس قرآن کے ساتھ میرا راز و نیاز ہے، جب پریشان نہ ہونا، قرآن کو نہ چھوڑنا، پڑھتے رہنا اور باتیں کرتے رہنا۔ کہا ایک دفعہ ہمارے ہاں پریشانی ہو گئی، اور والد صاحب تھے تو لوگ بھی آتے تھے، ہدیے بھی، چیزیں بھی، خدمت گزار بھی، سب ختم ہو گئے۔ کہا ہم پریشان ہو گئے۔ کہا کہ والد صاحب کی میں قبر پہ گیا، فاتحہ پڑھ کے آیا، کہا ایسے جیسے دل میں کسی نے ڈالا کہ تجھے تو میں نے قرآن کے حوالے کیا تھا، تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ بس فوراً کہا میں نے قرآن اٹھایا، پڑھا، اور پھر والد کی باتیں کہا ان کو میں نے دہرائی، پڑھتے پڑھتے میں کہا رات کو سو گیا۔ صبح کہا دیکھا تو ایک بندہ بھینس اور بھینس کے ساتھ اس کا بچہ لے کے آ رہا، تو کہنے لگا یہ آپ قبول کر لیں، بھینس کا دودھ بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے، دودھ بھی پئیں، یہ بھینس بھی آپ کی ہے اور یہ بچہ بھی آپ کا ہے۔ میں نے کہا تجھے کیسے خیال آ گیا؟ کہا پتہ نہیں رات کو میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ آپ کے والد کی دعاؤں سے تو یہ ملا تھا، آپ کے والد چلے گئے تو ہم تو آپ کو بھول گئے۔ کہا کہ ویسے ایک خیال اور بھی آیا، جیسے آپ کے والد کہہ رہے ہوں کہ تو ہمارے بیٹوں کو اولاد کو بھول گیا۔ کہا پتہ نہیں بس میں صبح لے کے چل پڑا۔ کہا کہ وہ میں نے وقت پوچھا تو کہا وہی وقت تھا جس وقت میں قرآن کے ساتھ اللہ سے راز و نیاز کر رہا تھا، اسی وقت اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اسی وقت اللہ نے اس کے دل میں ڈالا۔ دل کس کے قبضے میں ہے؟ اسی وقت اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اسی وقت اللہ نے اس کے دل میں ڈالا۔ ہمارے ہاں ایک ماتا رام ہوتا تھا، ماتا رام، تو وہ اندرونی مسلمان ہو گیا، ختنے کرائے اور قرآن پڑھتا تھا چھپ چھپ کے۔ میں نے اس کا مزار دیکھا، اب وہ کالونی بن گئی کئی سال پہلے بہت، تو اس کا مزار دیکھا، اس کو جب چتا میں جلایا تو نہیں جلا، نہیں جلا، بہت جلانے کی، آخر مسلمانوں نے کہا ہم نے تمہیں کہا تو تھا یہ مسلمان ہو گیا، اس کو ہمیں دے دو۔ پھر اس کو دفن کیا، جنازہ، غسل، کفن، دفن دیا، بس وہ قرآن پڑھتا تھا۔ آپ پرانے
جس وقت نئی نئی پرنٹنگ پریس آئی تھی، پرانی پرنٹنگ پریس میں منشی نول کشور ایک پرنٹنگ پریس تھی، ہندو تھا، اس کا نام یہ تھا پرانا، قرآن کا بڑا ادب کرتا تھا، پرنٹنگ میں مسلمانوں کو رکھتا باوضو ننگے پاؤں، ایک ایک حرف ایک ایک ورق جو ہے اگر کوئی نیچے گرا ہے اس کا ادب. پھر قرآن کی جو پلیٹیں ہوتی تھی پہلے وہ سل بٹے سے صاف کی جاتی تھی اور اس پہ نئی پرنٹنگ ہوتی تھی، وہ پانی جو ہے اٹھا کے کہیں مقدس پاک جگہ پہ بہت ادب کرتا تھا، بہت ادب کرتا تھا. جب اس دنیا سے رخصت ہوا اس کی چتا کو آگ نہ لگی. ہاں اس کے آگ نہ لگی، بہت آگ لگانے کی کوشش کی، آگ نہ لگی. سمجھ گئے یہ قرآن چھاپتا تھا اور قرآن کا ادب کرتا تھا اور قرآن کا قدر کرتا تھا. سمجھ گئے. آخرکار اس کی میت کو مسلمانوں کے حوالے کر دی. جیسے پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ، ہاں مجھ سے تو چتا کی آگ بھی پناہ مانگے گی. تو 10 منٹ دے دیں. قرآن پاک گھر میں 2-3 قرآن پڑھے ہیں تو بدل کے آج وہ پڑھ لیا، دوسرا وہ پڑھ لیا، تیسرا وہ پڑھ لیا. تسبیح خانے میں آئے ہیں تو قرآن کو وقت دیں، قرآن کو وقت دیں. تسبیح خانے میں آئے ہیں قرآن کو وقت دیں. گھر میں ہیں قرآن کو وقت دیں، 10 منٹ دے دیں بس. زندگی میں سب سے زیادہ جو خطرہ ہے نا، جس سے ہمارا بخت رزق نصیب مقدر جو لٹنے کا خطرہ ہے سب سے زیادہ، وہ قرآن کی آہوں اور بد دعاؤں سے، آہوں اور بد دعاؤں سے، آہوں اور بد دعاؤں سے. بس سب سے زیادہ جو لٹنے کا خطرہ ہے قرآن کی آہوں اور بد دعاؤں سے، آہوں اور بد دعاؤں سے. اس سے کیسے بچے؟ بڑی اہم بات، بہت ضروری بات ہے. اس سے کیسے بچے؟ اس سے بچنے کے طریقے میں آپ کی خدمت میں عرض کر، قرآن کو چلائیں ریکارڈنگ میں، قرآن کو سنیں، لیکن سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنا ہے اور دیکھ کے پڑھنا ہے. موبائل پہ پڑھ لیں کوئی حرج نہیں، لیکن جو ورق پہ دیکھ کے پڑھنا ہے اس کی طاقت بھی اور ہے اور اس کی تاثیر بھی اور. جو ورق پہ دیکھ کے پڑھنا ہے، چھپا ہوا قرآن، مجھے اس کے ذریعے سے جادو، جنات، اثرات، بندشیں، چیزیں ایسی ہٹ جاتی ہیں، ٹل جاتی ہیں، ہٹ جاتی ہیں، ٹل جاتی، ہٹ جاتی ہیں، ٹل جاتی. آپ سوچیں جس قرآن پاک کی ایک آیت کا یہ فائدہ ہے کہ یہ آیت پڑھیں تو یہ ملے گا. یہ لفظ قرآن پاک کا ایک لفظ ہے، اسماء حسنہ. قرآن میں اللہ کے اسماء حسنہ اس کا ایک لفظ ہے، اس کا تو یہ فائدہ ہے. سارے قرآن کی طاقت، سارے قرآن کی تاثیر، سارے قرآن کا کمال کیا ہوگا. صحرا میں گیا تو ایک بابا جی تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے بیٹے شہر